अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा नियर वाशिंगटन। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में तो अभी 10 जून 2025 और मंगल के दिन की शाम है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसगीर में मशरक़ वस्ती में नॉर्थ अफ्रीका में अब 11 जून 2025 की सुबह की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस मौके पे दो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स, अहम डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं। एक तो पहली दफ़ा इन प्रिंट एक अखबार ने, हिंदुस्तान के अखबार न्यूज़ 18 जो है, CNN 18 जो है, उसने ये कंफर्म किया है पाकिस्तान एम्बेसी के सोर्सेज से, अमेरिकन सोर्सेज से वाशिंगटन में, कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं, वो 12 तारीख की शाम को वाशिंगटन पहुंच रहे हैं। अखबार ने ये भी कंफर्म किया, इस न्यूज़ पोर्टल ने, कि उन्हें अमेरिका की मिलिट्री की क्रिएशन की जो 250वीं एनिवर्सरी और उसके हवाले से जो मिलिट्री परेड हो रही है, उसमें उन्हें मदद किया गया है, इनवाइट किया गया है पेंटागन की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से, और उनके अलावा भी दुनिया में अमेरिकन मिलिट्री के जो इम्पोर्टेंट पार्टनर्स हैं उनकी लीडरशिप को यानी वहाँ पर बुलाया गया है। लेकिन अखबार का ये दावा है, हिंदुस्तानी अखबार का, कि जनरल आसिम मुनीर की अफ़गानिस्तान के हवाले से, चीन के हवाले से भी मीटिंग्स होंगी। ताहम किसी हद तक उन्हें मायूसी है कि हिंदुस्तान के कंसर्न शायद इन मीटिंग में नहीं उठाए जाएंगे। कुछ मज़ीद तफ़सीलात भी इस हवाले से मैं कमेंट करूँगा। ये भी जहन में रखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बहुत से और जो यहाँ सिविक ग्रुप्स हैं, इंसानी हकूक़ के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उन सब ने फैसला किया है कि वाशिंगटन में 14 जून को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को यहाँ पे इनवाइट करने के ख़िलाफ़ जो है एक बहुत बड़ा मुज़ाहरा किया जाएगा। ताहम उन्हें, मुझे उम्मीद है कि उन्होंने इसके हवाले से परमिशन ले ली होगी, बिकॉज़ 14 तारीख ही को मिलिट्री परेड भी है वाशिंगटन के डाउनटाउन में, लेकिन जो मुज़ाहरा होना है वो खासा दूर होना है उससे, मिलिट्री परेड से। और ये मुज़ाहरा अगर बहुत बड़ा होता है, इस मुज़ाहरे की बड़ी अहमियत है, तो अमेरिकन हुकूमत के ऊपर, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे, अमेरिकन कांग्रेस पे, ज़राए अबलाग के ऊपर, खुद जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम के ऊपर पाकिस्तानी अमेरिकन ये बाबर करवाएंगे कि उनकी पॉलिसीज़ से वो इत्तफाक नहीं करते, और जो कुछ वो पाकिस्तान में कर रहे हैं उसकी वो शदीद मज़म्मत करते हैं, और एक तरह से प्रेशर जो है वो उन पर पड़ेगा। और हिंदुस्तानी अखबार ने भी इसका ज़िक्र जो है वो किया है। अब दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब के हवाले से, जिनका आप सबको इंतज़ार है, आप सबके जहन में है कि 11 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट समाअत होनी है। अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस, जैसे उर्फ़ आम में 190 मिलियन पाउंड केस कहा जाता है, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई जो है वो मुतवक्को है। मैं इसके हवाले से तफ़सीलात आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन और इसके अलावा भी मेरे सामने डेवलपमेंट्स हैं, जैसे हिंदुस्तान की जो DRDO है, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये दावा किया है कि उसने एक बहुत ही इफ़ेक्टिव सुपरसोनिक मिसाइल्स जो है उसको डेवलप कर लिया है, जिसकी स्पीड जो है वो 550 किलोमीटर से ज़्यादा बताई जाती है, और ये 4th जनरेशन है उनका मिसाइल है, रुद्रम 4। इसके अलावा भी डेवलपमेंट्स है पाकिस्तान के बजट के हवाले से। लेकिन इन तमाम चीज़ों की तरफ चलने से पहले मैं आपको याद करवाऊँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को, इसे ज्वाइन करें, इसके बेल आइकन पर क्लिक करें, इसके ऑल नोटिफिकेशंस और यूट्यूब जो है उन्हें खोलें। इसके अलावा रब्ता रखने के लिए आप सबसे मैंने जो व्हाट्सएप का चैनल कायम किया है, उसको अब 30,000 से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं। उसका लिंक मैं मसलसल दे रहा हूँ, यहाँ पर दे रहा हूँ, आपको पिन ट्वीट के अंदर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप उसको ज्वाइन करें, बिकॉज़ वहाँ पे आपसे एक डायरेक्ट रब्ता रखने में मदद जो है होती है। अब चलें इमरान खान और बुशरा बीबी की तरफ चलते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करें और पाकिस्तानी अखबारात को चेक करें और इमरान खान लिखें वहाँ पे, तो आपको डॉन, ट्रिब्यून, ARY, दुनिया, किसी की भी गुज़िश्ता 2-3 दिन की इमरान खान के इस केस के हवाले से कोई हेडलाइन आपको नहीं मिलेगी। मुझे नहीं मिली इमरान खान का नाम जिसमें हेडलाइन में हो। कहीं कोई छोटी मोटी खबर लगी हो तो शायद उसका जिक्र अलग से है, लेकिन हिंदुस्तान के कम अज़ कम 1 दर्जन अखबारात जो हैं उन्होंने अपनी हेडलाइन के अंदर ये लिखा है कि 11 जून को इमरान खान की रिहाई जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतवक्को है। और इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया भी है, इसमें हिंदुस्तान टाइम्स भी है, इसके अंदर CNN 18 भी है, इसमें मिंट भी है, इसमें इंडिया टुडे भी है, और भी बहुत से अखबारात हैं जिनका नाम इस वक्त सरे दस्त फ्रॉम द टॉप ऑफ माई माइंड में दोहरा नहीं सकता। लेकिन ये जितने भी अखबारात हैं इनका कुछ सोर्स एक ही है, क्योंकि ये एजेंसीज़ की स्टोरी है। इसमें ज़रा सा फ़र्क है, जिसमें ये कोट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिंग चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर खान को, जिन्होंने गालिबन ईद से पहले अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए कहा था कि 11 जून को इमरान खान विल वॉक फ्री। अब ये अखबारात और हिंदुस्तानी सोर्सेज का एनालिसिस ये करते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो इस वक्त एक प्रेशर का शिकार है ऑपरेशन सिंदूर की वजह से। यही वजह है कि उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल का लकबा दे दिया है, लकब दिया है, खिताब दे दिया है, ताकि अपने आप को सिक्योर कर सकें, लेजिटिमाइज़ कर सकें, अपने आप को महफूज करने के लिए उन्होंने ये किया। ये हिंदुस्तानी अखबारात का ये क्लेम है, और वो ये समझते हैं कि इमरान खान ने
جو ایک پروٹیسٹ کی کال دے رکھی ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ خود اس کے پیٹرن ان چیف ہوں گے, جیل سے اس کو ڈائریکشن دیں گے, اس سے بھی جنرل عاصم منیر کے اوپر اور ان کی ٹیم کے اوپر دباؤ پڑ رہا ہے. یہ ہندوستانی اخبارات کا خیال ہے, مجھے کوئی نیسیسریلی اس سے اتفاق نہیں ہے, اور ان کا خیال ہے کہ اس وجہ سے عمران خان کی رہائی جو ہے وہ 11 تاریخ کو ممکن ہو سکے گی. کیا واقعی گراؤنڈ ریئلٹیز ایسے ہی ہیں پاکستان کی پالیٹکس کی جس طرح سے ہندوستانی اخبارات نے تبصرہ کیا یا انالیسس کیا؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے, جو عمران خان کی ہمشیرہ ہیں, بہن ہے ان کی, انہوں نے منگل کے دن میں جو ایک مختصر 10-11 منٹ کی بلکہ 5-6 منٹ کی ایک پریس ٹاک ان کی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوب چینل پہ آپ کو مل جاتی ہے, ویسے بھی آپ اس کو ڈھونڈیں گے مل جاتی ہے, اس کو کوٹ بھی بہت کیا ہے پوڈ کاسٹرز نے. انہوں نے اس میں کیا کہا؟ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ نورین خان اور عظمیٰ خان کی تو ملاقات ہوئی بہت انتظار کر کے, لیکن عمران خان کے وکلا جو ہیں, جس میں ان کے جو لیڈ اسپوکس پرسن ہے جناب نیاز اللہ نیازی صاحب, سلمان اکرم رضا کوئی نام تھا ملاقاتیوں کے اندر, اور بھی لوگوں کا نام تھا, لیکن عمران خان کے وکلا کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی. علیمہ خان کی بھی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی. عمران خان کی دوسری جو ہمشیرہ ہیں نورین اور عظمیٰ, ان کی ملاقات ہوئی. ان کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے مہنگائی کے حوالے سے جو لوگوں کو بقر عید کے اوپر بہت زیادہ دشواریاں تھیں کہ لوگ ایک بکرا افورڈ نہیں کر سکے اور کئی لوگوں نے مل کے بکرا جو ہے اس کو کیا ہے, اس پہ عمران خان نے تشویش کا اظہار کیا. اور پھر انہوں نے بجٹ کے حوالے سے کہا کہ میں نے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور کو بڑی واضح اس کے حوالے سے ہدایات دی ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے عمران خان کو دکھائے بغیر, ان کی منظوری کے بغیر جو ہے خیبر پختونخوا کا بجٹ جو ہے وہ پیش نہ کیا جائے, اور جو مہنگائی ہے اس وجہ سے عمران خان بہت زیادہ کنسرن ہے. اس پوری جو ٹاک ہے علیمہ خان کی 5 منٹ کی, اس میں علیمہ خان نے 11 جون 2025 کی جو اب سے چند گھنٹوں میں سماعت ہونی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس کا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا, نہ اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی تبصرہ کیا, نہ انہوں نے کوئی امید کا اظہار کیا کہ عمران خان کی رہائی ہو. انہوں نے ضرور کہا کہ عمران خان سے جو چیز مانگی جاتی ہے, اور عمران خان اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے, وہ کہتے ہیں کہ وہ کھڑے ہیں آئین کے لیے, قانون کے لیے, لوگوں کے ووٹ کے لیے, اور ان سے کوئی ڈیل اس حوالے سے نہیں ہو سکتی. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے پاور ڈائنامکس میں ہمیں لگ نہیں رہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کسی قسم کی کوئی پروگرس جو ہے وہ ہو سکے گی اب سے چند گھنٹوں پہ عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی کے حوالے سے. ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ یہ جو کیس ہے, اس کیس میں اگر عمران خان کی اور بشرا کی ضمانت ہو بھی جاتی ہے تو بشرا کے اوپر چونکہ عمران خان اہلیہ جو ہیں ان پہ کوئی اور کیس نہیں ہے تو وہ تو یہاں سے شی کین واک فری, لیکن عمران خان کے اوپر میں 9 کے حوالے سے اور بھی کیسز ہیں جس میں ان کی ابھی ضمانت نہیں ہوئی بھی, اور وہ کیسز لاہور میں لگنے ہیں, اس لیے عمران خان کی رہائی جو ہے وہ 11 جون کو نہیں ہو سکتی. اس میں یہ بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ عمران خان کا یہ جو کیس ہے القادر یونیورسٹی کا, اس میں کوئی سبسٹنس تو ہے نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے موہت پیرزادہ جو ہیں انہوں نے کاکروچ کے ساتھ بہت زیادتی کی, جنسی تشدد کر دیا. کاکروچ کی بھی ایویڈنس آپ نے ریکارڈ کر لی ہے, اور بھی کر لی ہے, کچھ اور ڈاکٹروں کی بھی کر لی ہے. اب مقدمہ چل رہا ہے, کاکروچ بھی گواہی دے رہا ہے موہت پیرزادہ کے خلاف. تو اس قسم کا جو سبسٹنس ہو کسی کیس میں, اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس کیس کے اندر کوئی ایسا اس میں کوئی چارج ہی نہیں ہے جس کی بیسس پہ یہ کیس جو ہے بنایا گیا ہے, بیکاز یہاں پر حکومت کوئی ثابت ہی نہیں کر سکی کہ پاکستان کی حکومت کو, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو, سپریم کورٹ کو, ریاست کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان ہوا ہو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس میں. تو یہ کیس پھر کیوں بنایا گیا؟ اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو بنیادی وجہ یہ تھی کہ جس وقت کیس بنایا گیا اس وقت یہ سوچا گیا کہ اس کے نتیجے میں عمران خان کے بارے میں ثابت کیا جا سکے گا کہ عمران خان ان دا فارم آف فرسٹ لیڈی جو بشرا بی بی ہیں, انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے ایک بہت بڑے ریئل اسٹیٹ ٹائکون کے ساتھ مل کے. اب کرپشن والا اثر تو زائل ہو گیا بیکاز پروسیکیوشن کوئی ایسی چیز لا نہ سکی, ماں سوائے خواجہ آصف یا اس قسم کے چند لوگوں کے ہم نے کوئی ایسا بیانیہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کے اندر بلیو کرتا ہے. وہی چند درجن لوگ ہیں جو کہ حکومت کے ٹولز ہیں. دوسری چیز اس میں ہے ڈیلینگ ٹیکٹکس کا, چیزوں کو لٹکانے کے حوالے سے یہ کیس جو ہے بڑا مؤثر ہے. تو اب کیا ہوگا؟ میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے عید سے پہلے جب اس کی ہیئرنگ ہوئی تھی 5 تاریخ کو میرا خیال ہے لاسٹ ہوئی تھی if I'm not wrong, تو اس وقت جو پروسیکیوٹر ہے اس نے آ کے یہ کہا تھا کہ میں تیار نہیں ہوں بیکاز مجھے رات کو ہی پتہ چلا ہے کہ صبح میری ہیئرنگ ہے تو مجھے وقت دیا جائے. اب ہو سکتا ہے پروسیکیوٹر آئے نہ, پروسیکیوٹر ہو سکتا ہے بیمار ہو گیا ہو, پروسیکیوٹر کی عید الاضحیٰ میں لوگ کھاتے پیتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا ہو میڈیکل سرٹیفکیٹ دے دے, یا ہو سکتا ہے کہ جج صاحب نہ آ سکیں وہ بیمار ہو جائیں عید الاضحیٰ کے بعد, یا کوئی ایسی مسئلہ ہو. مجھے لگ نہیں, یا پھر یہ ہو کہ وہ تاریخ دے دیں گے. مجھے لگ نہیں رہا کہ اس پہ کوئی سبسٹینٹیو پروگرس ہوگی. اور بات ہے کہ بیرسٹر سلمان صفدر جو ہیں انہیں بیرسٹر گوہر کی طرح یہ بہت یقین ہے کہ چونکہ اس کیس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے, اگر 1 گھنٹے کی اس پہ سماعت ہو جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور یہ کیس جو ہے
یہ فال اپارٹ کر جائے گا. لیکن میرا نہیں خیال کہ 11 جون کو ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں. اور اگر ایسا ہوتا ہے، یہاں پہ ضمانت ہوتی ہے عمران اور بشرا دونوں کی، عمران خان کی رہائی نہیں ہو سکے گی، بشرا بی بی کی رہائی ہو سکے گی. لیکن وہ بھی اگر بشرا بیگم کی رہائی یہاں پہ ہوتی ہے تو یہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے. میرا انالیسس یہ ہے کہ اصل میں ظاہر ہے جب بھی عمران خان کی رہائی ہوگی تو عمران خان اور پاکستان کی پرووربیل اسٹیبلشمنٹ اور جی ایچ کیو کے درمیان میں کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ عمران خان اگر باہر نکلیں گے تو وہ کیا بات کریں گے، کیا نہیں کریں گے. ظاہر ہے جی ایچ کیو کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ عمران خان باہر نکلیں گے، سیاسی لیڈر ہیں، وہ کچھ نہ کچھ بات تو ضرور کریں گے، پاکستانی پالیٹکس کے حوالے سے میٹنگز کریں گے، رہائی کا مطالبہ کریں گے. لیکن کچھ ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوں گی کہ کچھ ان کی ریڈ لائنز ہوں جن کو وہ کراس نہ کریں اور حکومت کو بھی چلنے دیں. جنرل عاصم منیر کی جو ایکسٹینشن جو ان کی مطلب مدت ملازمت میں اضافہ ہو گیا ہے اس سے بھی ایگری کریں. جب تک ایک براڈ بیس ایگریمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکے گی پاکستان کے جنرل صاحبان کے درمیان اور عمران خان کے درمیان میں، عمران خان کی اس وقت تک اڈیالہ جیل سے رہائی ان بنیادوں پہ نہیں ہو سکے گی جس طرح سے بہت سے پوڈ کاسٹرز آپ کو یقین دلانے کی کوشش جو ہے وہ کرتے ہیں. دنیا میں جب کہیں اس قسم کا کہیں مسئلہ ہو جاتا ہے جہاں ٹرسٹ بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ کو نیگوسیشن ہی کرنی پڑتی ہے. فار انسٹنس ہندوستان پاکستان کے درمیان میں ریٹرک تو بہت ہے. ہندوستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، بہت جلدی ایک اور حملہ کیا جائے گا. پاکستان کی طرف سے خیر اس طرح کی چیزیں نہیں کہی جا رہی، لیکن ان دی اینڈ اس میں ایک ایفیکٹو نیگوسیشن کی ضرورت ہوگی جس میں ہمیں ایک تھرڈ پارٹی چاہیے ہوگی جو ٹرسٹ بلڈ اپ کر سکے. اور میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ وہ تھرڈ پارٹی چین ہو سکتی ہے جو اپر ریپیرین بھی ہے، جو اس علاقے کا ایک چودھری بھی ہے، جس کے کچھ نہ کچھ ایک ریلیشن شپ ہندوستان کے ساتھ بھی ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی ہیں، اور جو ان پرنسپل ملیٹنسی اور دہشت گردی کے خلاف ہے. اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو نیگوشیٹر اور میڈییٹر چاہیے جن کو دونوں سائڈز ٹرسٹ کرتی ہوں. بدقسمتی سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں سائڈز کے پاس اس قسم کا نیگوشیٹر اور میڈییٹر نہیں ہے. بہت پہلے مجھے یہ توقع تھی کہ علی امین گنڈاپور کو عمران خان نے جب سی ایم بنایا خیبر پختونخوا کا تو ان کو امید تھی کہ چونکہ ان کے رابطے ہیں جی ایچ کیو کے ساتھ وہ یہ رول پلے کر سکیں گے. لیکن علی امین جو ہیں وہ اتنا زیادہ سکم کر گئے اور اتنے کمزور پڑ گئے اور ان کے اوپر جو پریشر آیا جی ایچ کیو کی طرف، اس پریشر کو چونکہ علی امین نے اتنا قبول کیا کہ وہ فعال فنکشنل افیکٹو رول پلے نہ کر سکے آن بہاف آف عمران خان اینڈ تحریک انصاف جو کہ ان کو پلے کرنا چاہیے تھا. ایک اور مجھے امید تھی کہ کوئی ایکسٹرنل میڈییٹر ہو سکے گا، کوئی سعودی امپورٹنٹ شخصیت ہو سکتی ہے، متحدہ عرب امارات کی شخصیت ہو سکتی ہے، ترکش لیڈرشپ ہو سکتی ہے. لیکن ایسا بھی کوئی ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ ایسا بھی کوئی فگر جو ہے ہمارے سامنے نہیں آیا. اور ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ ایسی تمام نیگوسیشنز جو ہیں وہ ہمیشہ بیہائنڈ دا سینز ہوتی ہیں. کامیاب ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کا کھلے عام چرچا نہ کیا جائے. پاکستان میں اس کو جس قسم کا ماحول ہے کہ یہاں کچھ ہوتا بھی نہیں ہے تو اس کو انوینٹ کر کے اس پہ بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سے پوڈ کاسٹر یہ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں بھی یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک رکاوٹ ہے، جیسے کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں فرانسس فوکویاما کو بھی اس حوالے سے میں نے کوٹ کیا تھا. تو اب یہ تو میں نے اس کو میں نے افیکٹولی آپ کے لیے کور کر لیا. اب میں تھوڑا سا یہ دیکھوں کہ ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ جو چیز جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جی ایچ کیو کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ ہندوستان سے برنکسمین شپ کی جو پازیٹیو سائڈ تھی پاکستانی پالیٹکس میں وہ ان کو مل چکی ہے. آگے جو راستہ ہے ہندوستان کے ساتھ وہ مجھے خاصا مشکل لگتا ہے. اس میں کسی بھی وقت چیزیں پیچیدہ اور مشکل جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. اسی پیراہے کے اندر آپ دیکھیے کہ ڈی آر ڈی او جو ہے، جو ڈپارٹمنٹ فار ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہندوستان کی بہت پریسٹیجیس، انہوں نے گزشتہ 24 گھنٹے میں ان کے ہیڈ جو ہیں ان کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ ہندوستان نے ایک سپرسونک مسل ڈیولپ کر لیا ہے جو ان کا 4th جنریشن مسل ہے جس کو رودرم 4 کہا جاتا ہے. یہ رودرم 1 2 3 کی پہلے سیریز آ چکی ہے. یہ سپرسونک ہے جو ساؤنڈ کی آواز کی جو سپیڈ ہے اس سے 5 گنا زیادہ سپیڈ سے یہ سفر کرتا ہے. اور اس کی سپیڈ اس سے جو پہلا رودرم 1 آیا تھا اس کی 200 کلومیٹر کی سپیڈ تھی، وہ ریڈارز کے خلاف تھا. رودرم 2 کی 300 کلومیٹر کی سپیڈ تھی. رودرم 3 جو تھا اس کی سپیڈ جو ہے وہ تقریباً 550 کلومیٹر بتائی جاتی تھی، اور رودرم 4 کی جو سپیڈ ہے بتائی جاتا ہے کہ 550 کلومیٹر سے زیادہ ہے. یہ سرفیس ٹو گراؤنڈ مسلز ہیں اور جو کہ بائی پلینز فائر کیے جا سکتے ہیں. اب ذہن رکھیے کہ پاکستان نے بھی اسی ہفتے جون کے شروع میں پہلے ہفتے میں پاکستان نے بھی ایک JF-17 سے ایک سپرسونک ہائپرسونک کہا گیا اس کو مسل کا انہوں نے تجربہ یا ڈیمونسٹریشن کر کے دکھائی ہے جس کا نام ہے CM-400AKG جو چائنیز ساخت کا ہے. اور PAF نے 2024 میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس یہ ہائپرسونک مسلز جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں.
لیکن اس کو آپ جس طرح سے بھی دیکھیں کہ اسلحے کی نمائش مسائل کا حل نہیں ہے، اصل میں ایک ایسی ٹینشن ہے اس وقت ہندوستان پاکستان کے درمیان میں جس کے جو پانی کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، جس کا حل ہونا بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے، اور جس کو ہندوستان ری نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کو. کسی وقت بھی ٹینشنز جو ہیں وہ فلیئر اپ کر سکتی ہیں. اس لیے میرا کم از کم ایک خیال تھا کہ چونکہ جنرل عاصم منیر کو اس وقت ایک بڑی انپریسیڈنٹڈ ان کی ہی از ایٹ دی زینتھ آف ہز پاور آفٹر دس 3.5-4 days وار، اور اس وقت ان کو ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کی بھی بہت ان کو سپورٹ، تائید اور اپروول حاصل ہے، تو وہ اس اپنی وینٹیج پوائنٹ کا اور پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے پولیٹیکل ڈیک کو ری ارینج کرنا چاہیں گے. لیکن اس کی ابھی تک کوئی ہم نے ایویڈنس جو ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر ہم نے نہیں دیکھی ہے. اب تھوڑا سا کوئک میں دیکھوں کہ پاکستان کے بجٹ میں کس قسم کا تضاد جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہے. پاکستان میں فائنانس منسٹر نے اعلان کیا ہے کہ 17 کھرب سے زیادہ کا، یعنی 17.6 کھرب کا 17.6 ٹریلین روپیز کا بجٹ جو ہے اسے وفاقی حکومت نے پریزنٹ کیا. ذہن میں رکھیے کہ یہ وفاقی حکومت کا بجٹ ہے. پنجاب حکومت کے پی، سندھ، بلوچستان، آزاد کشمیر کے بجٹ جو ہیں وہ اس کے بعد آنے ہیں، اور اس میں ڈیفنس کا جو خرچہ ہے اس میں 20% اضافہ ریکمینڈ کیا گیا ہے. یعنی اب 2550 ارب روپے کا 2.5 ٹریلین روپیز کا ڈیفنس بجٹ جو ہے اس کو اپروول کے لیے رکھا گیا ہے. اس کو ڈالر ٹرمز میں تقریباً تھوڑا سا 9 بلین ڈالر سے زیادہ کا بنتا ہے. ڈالر ٹرمز میں میرا خیال ہے پہلے بھی ہمارا ڈیفنس بجٹ 8 بلین ڈالر سب سے زیادہ تھا، تو اس میں اس حساب سے تو بہت زیادہ اضافہ نہیں ہوا ہے گیون دی ٹینشنز اینڈ آل دیٹ. لیکن اس کی کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے کہ اس کا خرچہ کس چیز پہ ہوگا. یہ ضرور ہے کہ یہ اس میں اضافہ آرمی کا بھی ہے، اس میں ایئر فورس کا بھی ہے، اس میں نیوی کا بھی ہے، اس میں اکوپمنٹ پرچیز کیا جائے گا، آپریشنز کیے جائیں گے، ٹریننگ کے پیسے ہیں، اور بھی بہت سے چیزوں کے پیسے ہیں جس کی ڈیٹیلز ہمارے سامنے نہیں. فائنانس منسٹر پاکستان نے کہا کہ گروتھ کا ہدف رکھا گیا ہے 4.2%، 4.2%، اور پریویس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ مانا گیا ہے چند دن پہلے کہ جو پچھلا ہدف رکھا گیا تھا گروتھ کا اور جو رکھا گیا تھا جی ڈی پی کا، وہ دونوں اہداف پاکستان اچیو نہیں کر سکا. اور انفلیشن کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ مہنگائی اور گرانی پہ حکومت نے کنٹرول پا لیا. تاہم آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی اس بجٹ کے اندر ریکمینڈ کیا ہے کہ جو 850 سی سی کی چھوٹی سی گاڑی، بالکل موٹر سائیکل کے سائز کی گاڑی ہے پاکستان کی سوزوکی، اس کے اوپر بھی 18% سیلز ٹیکس جو ہے وہ ریکمینڈ یا پرپوز کیا گیا ہے. اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیبنٹ نے کہا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا جائے گا، اور پینشنز میں 7% اضافہ کیا جائے گا. یہ ویسے فگرز پاکستان کے حساب سے کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کی اہمیت کیا ہے؟ ان فگر سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حکومت جو ایک سائڈ سے کہہ رہی ہے کہ ہمیں مہنگائی نہیں ہے، گرانی نہیں ہے، وہ اپنے بجٹ کے میئرز اور ایکشنز اور ریکمنڈیشنز اور پروپوزل سے یہ خود ثابت کرتی ہے کہ حکومت کو احساس ہے کہ مہنگائی ہے. اسی لیے آپ سرکاری ملازمین کی 10% اور پینشن میں 7% اضافہ کر رہے ہیں. اسی لیے آپ کو ڈیفنس کے بجٹ میں 20% اضافہ کرنا پڑا. تو آپ کو احساس بھی ہے کہ گرانی ہے، مہنگائی ہے، لیکن پولیٹیکل ریٹرک میں آپ جاوید چودھری صاحب کے ساتھ مل گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ مہنگائی کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل چیز افورڈیبلٹی ہوتی ہے. تو جب کم سے کم پرسنٹیج لوگوں کی افورڈ کرے چیزوں کو، کاروں کو، موٹر سائیکلس کو، وہی چیز جو ہے وہ مہنگائی ہوتی ہے. اب اسی کے ساتھ میں اگر تھوڑا سا ذکر آپ کو یاد کروا دوں کہ ورلڈ بینک کی جو رپورٹ آئی پاکستان کی پاورٹی لائن کے حوالے سے چند دن پہلے، جس میں کہا گیا کہ جب انہوں نے اپنے فگرز کو ریوائز کیا، اپنی بینچ مارک کو ریوائز کیا، تو 44.7%، یعنی آلموسٹ 45% پاکستانی جو ہیں وہ یا تو پاورٹی لائن کے اوپر ہیں یا پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. اور اس میں ریوائز انہوں نے کیا کیا ہے، یہ ہندوستان پاکستان دونوں کے لوگوں کو اس پہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس چیز کو پاکستان میں پاورٹی لائن جو ہے وہ کہا جاتا ہے. پہلے اس کا بینچ مارک پاکستان کے لیے ورلڈ بینک نے رکھا تھا $3.65 اے ڈے، یعنی اگر ایک سنگل شخص جو ہے ایک دن میں اس کی آمدنی $3.65 ہوتی تھی، اس سے کم ہوتی تھی، تو اس کو پاورٹی لائن کے اوپر یا پاورٹی لائن سے کم سمجھا جاتا تھا. اب اس کو ریوائز کر کے 4.2 یعنی $4.20 کر دیا گیا ہے دن کی آمدنی کا. جن لوگوں کی آمدنی اس سے کم ہے ایک دن میں، وہ پاورٹی لائن سے نیچے تصور کیے جائیں گے. تو جب آپ نے ورلڈ بینک نے کیوں کیا ہے اس کو ریوائز؟ باقی حکومت تو کہہ رہی ہے گرانی نہیں ہے، انہوں نے انفلیشن پہ کنٹرول کر لیا، لیکن ورلڈ بینک نے اپنے اس بینچ مارک انڈیکس کو ریوائز اس لیے کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو بیسک گڈز اینڈ سروسز ہیں، جو فوڈ باسکٹ ہے اور جو بنیادی اشیاء خورد و نوش ہیں، ان کی قیمتوں کا بے اضافہ ہو چکا ہے، ان کا حصول مشکل ہو گیا ہے. جو پہلے 3.65 میں جس قسم کی فوڈ باسکٹ ایک شخص حاصل کر سکتا تھا، اب وہ 4.20 پہ جا کے حاصل کرے گا، وچ از اے کلیئر ایویڈنس آف دا فیکٹ کہ ورلڈ بینک اور ایسٹیمیٹ کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک خاصی خوفناک قسم کی مہنگائی جو ہے وہ چل رہی ہے. یہی صورتحال ہندوستان میں، کیونکہ وہاں مہنگائی اور انفلیشن پاکستان کے مقابلے میں کم ہے، اٹ ہیز ٹو بی ایڈمیٹڈ.
اب ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں امریکہ میں ویسے بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ میں نے صرف امریکہ کی ڈیولپمنٹس کے اوپر ویلاگ کرنا ہو تو یقین مانیے کہ میں بہت ہی انٹرسٹنگ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ ایسی خوبصورت یہاں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو پوری دنیا کو افیکٹ کریں گی. فار انسٹنس چین کے ساتھ جو ٹریڈ ٹاک کا جو دوسرا راؤنڈ ہے اس میں محسوس کیا جا رہا ہے کہ چین کا ہاتھ جو ہے وہ بہت بھاری ہے. اسی طرح سے ایران اور امریکہ کے درمیان میں جو تھرڈ راؤنڈ ہے وہ اب شروع ہونا ہے اسی ہفتے کے اندر جو ہے نیوکلیئر ٹاکس کے حوالے سے. اور بھی بہت سی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں کیلیفورنیا کے حوالے سے, جہاں کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم جو ہیں اور وہاں کے اٹارنی جنرل جو ہیں انہوں نے عدالت سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جو فیڈرلائزیشن کی گئی ہے نیشنل گارڈز کی جو میرین بھیجے جا رہے ہیں اس پورے پروسیس کو روکا جائے. لیکن میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا. میں نے ایک بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ دیکھی ہے کہ امریکہ کے سب سے بڑے سکھ کا جو گرودوارہ ہے, سکھوں کا فریمونٹ گرودوارہ جو ہے, جن کا کلیم یہ ہے کہ ہر ہفتے وہاں پہ 5000 لوگ جو ہیں سکھ عبادت کے لیے آتے ہیں. یہ بہت بڑا گرودوارہ ہے امریکن سکھ. انہوں نے امریکہ کے اٹارنی جنرل, امریکہ کی جو اٹارنی جنرل ہیں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو جو ہیڈ کرتی ہیں DOJ کو, پیم بونڈی, ان کو ایک خط لکھا ہے, اسے پبلک کر دیا گیا ہے, جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ ہندو امریکن فاؤنڈیشن HAV جو 20 سال سے زیادہ پرانی ایک آرگنائزیشن ہے, جو ایک چیریٹی ہے ہندوستان کے اندر, میرا خیال ہے پینسلوینیا بیسڈ ہے, یہ BJP اور نریندر مودی کی حکومت کے فرنٹ کے طور پہ کام کرتی ہے. انہوں نے الزام لگایا اپنے خط میں, اور اس کے حوالے سے آپ برطانیہ کے بڑے اخبار گارڈین کی سٹوری دیکھ سکتے ہیں جس میں اس کی بہت سی تفصیلات انہوں نے شیئر کی ہیں. اور سکھوں نے جو لیٹر لکھا ہے سکھ ایسوسیشن نے گرودوارے نے پیم بونڈی کو, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہندو امریکن فاؤنڈیشن جو ہے یہ ہندوستان کی جو پرنسپل لیڈرشپ ہے اور پرنسپلز ہیں, فورن پرنسپلز ہیں, ان کی ملاقاتیں کرواتے ہیں امریکن اوپینین میکرز کے ساتھ اور امریکن لیجسلیٹرز کے ساتھ, کانگریس مین کے ساتھ, ڈیسیجن میکرز کے ساتھ. اور انہوں نے اپنے آپ کو فارا میں فورن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ کے تحت انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کیا, جو کہ ایک جرم ہے اور اس کی بڑی سخت سزائیں بھی ہوتی ہیں, اس میں جیل ویل بھی لوگوں کو ہو جاتی ہے. اب اس کو جو چیز سپورٹ کرتی ہے وہ یہ کہ مشرق وسطیٰ کی جو بڑا اخبار اور میڈیا آؤٹلیٹ ہے الجزیرہ, انہوں نے ایک بڑی ڈیٹیل رپورٹ نکالی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہندو امریکن فاؤنڈیشن جب 20 برس سے پہلے بنی تھی تو یہ خالصاً ایک چیریٹی تھی, لیکن 2014 کے بعد جب نریندر مودی کی حکومت آئی ہے تو آہستہ آہستہ جو ہے یہ پولیٹیسائز ہو گئی ہے, اور اب اس وقت یہ ایک پولیٹیکل فرنٹ کے طور پہ ایکٹ کر رہی ہے. یہ الجزیرہ کی رپورٹ کا کہنا ہے. ہندو امریکن فاؤنڈیشن نے یہ کہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ الزام جو ہے یہ بالکل غلط ہے. میں ذرا اس کو دیکھوں, یہ فون کال آ رہی ہے. آئی ایم سوری آئی واز انٹرپٹڈ بائی اے فون کال, اور فون کال کو بند کرتے کرتے میرا کیمرہ ہی بند ہو گیا. بہرحال ہندو امریکن فاؤنڈیشن کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک ٹیکس ایگزمپٹ چیریٹی ہیں, ہمارا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہاں پہ ہوگا کیا, چونکہ یہ ایک بہت کمپلین آ گئی ہے تو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس انویسٹیگیٹ کرے گا اور ہندو امریکن فاؤنڈیشن کو کہا جائے گا کہ اپنے تمام فائنینشیل ایسٹس ریسورسز شو کریں. انہوں نے جو میٹنگز کروائی ہیں انڈیا کی لیڈرشپ کے درمیان میں اور امریکن کانگریس کے درمیان میں, اس کی ڈیٹیلز ان سے مانگی جائیں گی, اور یہ ایک انٹرسٹنگ کیس ہوگا. اس کی جب ڈیٹیلز آئیں گی تو میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا. اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ جو کینیڈین اور امریکن سکھ ہیں وہ بڑے غصے میں ہیں جب سے ایک سکھ ایکٹیوسٹ جو نجار تھے ان کو کینیڈا میں قتل کر دیا گیا, جس کا الزام کینیڈین حکومت نے ہندوستانی حکومت کے ایجنٹس کے اوپر لگایا. اس کے بعد فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن FBI نے ایک انڈین ایجنٹ کو گرفتار کر کے یورپ سے امریکہ لایا, جو کا ٹرائل ان کا نیو یارک میں ہو رہا ہے. اور وہ الزام ہے کہ ہندوستانی حکومت نیو یارک کے اندر بھی ایک سکھ وکیل اور ایک ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کو قتل کروانا چاہ رہی تھی. اور یہ ٹرانس نیشنل جو کرائم ہے, ٹرانس نیشنل ریپریشن اور ٹرانس نیشنل کرائم کی بڑھتی ہوئی امپورٹنس جو ہے اس کے حوالے سے ہمارے سامنے آ رہی ہے. تو ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.